बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल और आग पर। क़ससुल अंबिया के सिलसिले में आज हम देखेंगे हज़रत अय्यूब की कहानी। हज़रत अय्यूब जिनका सब्र बहुत मशहूर है। तो आइए इस किस्से को शुरू करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनका अबरानी नाम होद था और वो अरब के शुमाल में बसरा नाम की एक बस्ती है जहाँ वो पैदा हुए थे। और उनके वालिद जो हैं उनका नाम अमूस था और उनका ताल्लुक जो है या ये कहें कि हज़रत अय्यूब का जो शजरा है वो हज़रत याकूब से जाके मिलता है। चौथी पाँचवीं नस्ल पे हज़रत याकूब से मिलता है जाके। और इनकी वालदा जो हैं वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी। तो इस लिहाज से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 1500 क़ब्ल मसीह का दौर है जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। निहायत ही मालदार शख्सियत, अल्लाह का बड़ा करम था उनकी ज़ात के ऊपर। बेहतरीन मवेशी, बेहतरीन चरागाहें, कई बागात के मालिक, कई खेत खलियान के मालिक और दौलत की बड़ी ही फरावानी और औलाद माशाल्लाह 7 बेटे और 7 बेटियां बताई जाती हैं उस वक़्त की। और इतनी फरावानी दौलत की कि उसे दोनों हाथों से अल्लाह की राह पे खर्च करते थे। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के कलमात के साथ अल्लाह का हक़ अदा करते थे और न सिर्फ़ हुकूक अल्लाह का ख़्याल रखते थे बल्कि हुकूकुल इबाद में भी बहुत ख़्याल रखते थे। कहा जाता है कि उनका बेहतरीन मशग़ला था कि वो हर वक़्त लंगर खोल के रखते थे और अपनी जो गरीब गुरबा हैं उनमें खैरात करते थे, लोगों की इमदाद करते थे। इस लिहाज से वो सरदार भी थे अपने कबीले के और मनपसंद शख्सियत भी थे। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला का उन पे बड़ा ही करम था और इस करम के बदले में वो अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा नबी थे, लोगों को दीन इब्राहिमी की तरफ बुलाते थे। इस खुशहाली और आपकी इबादत का ज़िक्र फ़रिश्तों में हुआ तो शैतान को मौका मिल गया। शैतान तो हमेशा से नबियों को, अज़ीम शख्सियात को, नेकोकारों को परेशान करने का अहद किए हुए। जब अल्लाह ताला के हुज़ूर फ़रिश्तों ने आपकी बुज़ुर्गी यानी हज़रत अय्यूब की बुज़ुर्गी और शुक्राने का ज़िक्र किया तो शैतान ने कहा कि अल्लाह ने उसको बहुत नवाज़ा हुआ है और क्योंकि इतना नवाज़ा हुआ है तो इसमें क्या बड़ी बात है। और पता लगेगा जब वो किसी सख्ती में आएँगे या उनका कोई इम्तिहान होगा, फिर देखेंगे कि अल्लाह ताला की किस तरह से शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो यूँ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को आज़माइश में डालने का फ़ैसला किया। अल्लाह ताला असल में ये दिखाना चाहता था कि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे किस कदर अज़मत वाले होते हैं, किस कदर बुलंदी वाले होते हैं कि उन पे किसी भी किस्म की कोई आज़माइश आती है तो वो उस आज़माइश से मुँह नहीं मोड़ते। यूँ फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर एक कड़ी आज़माइश का वक़्त आया। ऐसी आज़माइश जो कोई आम इंसान इसको बर्दाश्त ही ना कर सके। आज़माइश शुरू इस तरह से हुई कि सबसे पहले उनके गल्ले के गोदाम में आग लग गई और जितना भी मालो मता था वो सब जल के राख हो गया। अभी कुछ ही दिन गुज़रे थे कि डाकुओं ने उनके नौकरों को मार के उनके सारे मवेशी और गला चुरा के ले गए। इस तरह जितना भी मालो मता था उनका वो सब का सब ख़त्म हो गया। अभी इस पे बस नहीं हुआ। एक जगह उनके बेटे और बेटियां बैठे हुए थे कि मकान की छत गिर गई और जिससे उनकी तमाम औलाद 7 बेटे और बेटियां वहीं पे ख़त्म हो गए। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शख्स का कि जिसका मालो मता ख़त्म हो गया, उसकी औलाद चली गई। अगर हमारे यहाँ एक औलाद किसी की चली जाती है तो वो कितना वावेला मचा देते हैं। और हमारे इस प्यारे नबी की 7 बेटे और 7 बेटियां अल्लाह ने आज़माइश की खातिर वापस ले लिए और सब्र का ये आलम था कि शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तेरी रज़ा में खुश हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं, रिवायत करते हैं कि कुछ लोगों ने जब उनसे कहा कि ए अय्यूब तेरे ऊपर इतनी आज़माइश का वक़्त है तो आपने फ़रमाया कि मैं बेलिबास इस दुनिया में आया था और बेलिबास ही जाऊँगा। तो इस हालत में मुझे पहुँचाने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात है
اور میں اس کا شکر گزار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے صبر ایوب بہت مشہور ہے۔ یہاں جہاں پہ دل کٹ گیا، معلومات لوٹ گیا، آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں جسم میں خارش کا احساس ہوا، اور اس خارش کی وجہ سے ان کے جسم میں پھوڑے نکل آئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاؤں سے لے کے سر تک پورا جسم جو ہے اس پھوڑوں کی زد میں ہو گیا، اور اس قدر تکلیف دہ بات تھی کہ اس سے ٹیسیں اٹھتی تھی اور برداشت کے قابل نہیں تھی۔ مگر اس تکلیف میں بھی جو جسمانی طور پہ آئی، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے الحمدللہ، شکر اللہ، اور میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں کے علاوہ کوئی شکایتی ورڈ نہیں دہرائے۔ کیا شان ہے اس نبی کی کہ جس نے اتنی سب تکلیفوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو شکایت کا ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں دی۔ اور ظاہر ہے کہ جسم میں بیماری پھیل گئی تو وہ لوگ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے مصائب تھے، ان کے دوست تھے، وہ اس ڈر اور خوف سے آپ کو چھوڑ کے الگ ہو گئے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ اگر کوئی ساتھ تھا تو آپ کی زوجہ، جن کا نام رحمہ کہا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رحمہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت کا کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، دن رات اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی، اور جب معلومات ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں کی آ گئی تو اجرت پہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ مگر جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، بیماری سختی اختیار کرتی گئی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ عورت کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ تو ہزاروں تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کی اولاد یا اس کے شوہر کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ زبان پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت شکوہ ضرور لے آتی ہے۔ حالانکہ حضرت رحمہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت ایوب کے ساتھ وہ بھی صابرین میں رہیں، مگر انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے شوہر کی بیماری بڑھی اور تکلیف زیادہ بڑھی تو انہوں نے اپنے شوہر سے التجا کی کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ اگر اللہ سے کوئی دعا فرمائیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو نہ سنے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کے 80 سال خوشحالی اور آرام میں نہیں گزارے؟ اگر ایسا ہے تو میں نے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا، تو جب اللہ مجھے آزما رہا ہے تو میں کس طرح سے ناشکری کر سکوں۔ ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو یہ بھی جواب دیا جب لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بے لباس اتارا تھا، اور میں بے لباس ہی اس دنیا سے جاؤں گا، تو جو اس نے مجھے عطا کیا تھا اگر اس نے مجھ سے واپس لے لیا ہے تو میں اس سے شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاید حضرت ایوب کا صبر رہتی دنیا تک ایک علامت بن کے رہ جائے گا۔ اب جب حضرت ایوب کی تکلیف بہت زیادہ بڑھی تو انہوں نے اس خوف سے کہ کیونکہ ان کے جسم میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے کہ لوگ ان سے بیمار نہ ہو جائیں، انہوں نے خود کو ایک ویران جگہ میں محیط کر لیا، مگر ایسے میں بھی ان کی زوجہ، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، وہ ان کو نہلاتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، اور جب مال و متاع ختم ہو گیا تو اجرت پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور جب لوگوں نے ان کو اس ڈر سے اجرت پہ کام پہ رکھنے سے منع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بیماری، ان کے شوہر کی بیماری ان کے ذریعے ان تک پہنچ جائے، تو بہت ہی دل برداشتہ ہو گئی۔ ایسے میں شیطان ایک حکیم کا روپ دھار کے آیا، اور اس نے حضرت رحمہ علیہ السلام سے رابطہ کیا۔ آپ اسے شیطان کو حکیم سمجھی اور اس سے التجا کی کہ آپ کے شوہر کا علاج کرے، تو اس نے کہا میں بالکل علاج کروں گا، بس وہ یہ کہہ دیں کہ جب وہ شفا یاب ہو جائے کہ ہاں تم نے مجھے شفا دے دی۔ جب یہ بات
حضرت ایوب علیہ السلام تک پہنچائی حضرت رحمن نے، تو وہ آپ سے خفا ہو گئے اور آپ سے اتنے زیادہ خفا ہوئے اور اتنے افسردہ ہوئے کہ انہوں کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہ کی قسم، اگر میں صحت مند ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 درے ماروں گا۔ آپ جانتے تھے کہ وہ شیطان تھا، اور افسوس اس بات کا تھا کہ آج میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ شیطان میری ہی بیوی کو ورغلانے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے اور دور کھڑے رہے، اور انہوں نے کچھ اس طرح سے کلام کیا کہ اے ایوب، تجھ پہ تیرے اللہ کی آزمائش تیری ہی کسی غفلت کی وجہ سے ہے۔ یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو دل دکھا گئی۔ ظاہر ہے وہ نبی تھے، اور نہ صرف نبی تھے بلکہ صبر کا ایک جیتا جاگتا پیکر تھے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا فرمائی، اور اس دعا کا ذکر جو ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور سورت ہے ہماری سورہ صاد، اس کی آیت نمبر 41 میں کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ بھی میں پڑھنا چاہوں گی۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بائے الہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دی ہے۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں شکایت کی کہ مجھے اللہ نے تکلیف دی ہے، انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو کیسے جوش نہ آتا؟ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تکالیف جو ہے وہ اپنے نبی سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 42 میں ہے کہ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ یعنی ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنی پیر کو زمین کے اوپر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا پیر زمین کے اوپر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہوا۔ آپ نے اپنے لاغر جسم کو اس چشمے میں ڈبو دیا، جہاں جہاں اس کا پانی لگتا جاتا تھا آپ کو شفا ہوتی جاتی تھی، اور جب آپ کو بیرونی شفا حاصل ہو گئی تو آپ نے اس پانی کو پیا، اور اس طرح آپ کو اندرونی شفا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پہ جنت سے لباس بھیجا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت رحمہ وہاں موجود نہ تھی۔ وہ ظاہر ہے کہ کام کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی، غذا کا انتظام کرنے کے لیے۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بہترین لباس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، بے شک تیری شکل و صورت میرے شوہر سے بہت ملتی ہے، لیکن کیا تو نے میرے شوہر کو دیکھا ہے؟ وہ یہاں پہ ایک مریض آدمی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت رحمہ علیہ السلام سے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، تو انہیں یقین نہ آیا، لیکن جب انہوں نے بارہا یقین دلایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ صبر کرنے والی ان کی زوجہ کو بھی انعام سے بخشا، اور وہ چشمہ چشمہ رحمت بنا، ان دونوں کی جوانی لوٹ آئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مال و متاع سے نوازا۔ یہاں میں ریفرنس کے طور پہ آپ کو 2 آیتیں کلام پاک سے سنانا چاہتی ہوں، ترجمہ ان کا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 43 اور 44۔ 43 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کو اہل و عیال اور اس کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کروں کہ آپ کا حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 باغات تھے، 2 کھلیان تھے کہنا چاہیے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت
برسی، ابر برسا، بارش برسی اور جو کھیت تھا آپ کا گندم کا وہاں پہ سونا اگا، اور جو جو تھا وہاں پہ چاندی اگی، اور آپ کو دوبارہ سے جو خوشحالی تھی آپ کا مال و اسباب ان ذرائع سے ملا۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ واللہ عالم صحیح ہے نہیں ہے، میں یہاں کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے جب غسل کیا تو جو کیڑے تھے وہ بھی سونے کے بن گئے، اور آپ نے ان کو جمع کر کے اپنا مال و متاع واپس لیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے۔ اس سے اگلی آیت ہے کہ آیت نمبر 44، جس میں ایک بہت ہی مشہور بات، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جب شیطان نے حضرت رحمہ علیہ السلام کو ورغلایا تھا، اور تو آپ نے قسم کھائی تھی حضرت ایوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ کوڑے ماریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اور آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اس طرح سے بتایا گیا ہے، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ کیونکہ آپ نے قسم کھائی تھی 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 100 تنکوں والی ایک جھاڑو لو، اور وہ جھاڑو سے ایک ہی دفعہ حضرت رحمہ علیہ السلام کو مارو، تاکہ تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور آپ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت رحمہ علیہ السلام کو بھی تکلیف ہو، تو یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم پوری کرائی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کے ہاں 26 بیٹے اور 26 بیٹیاں ہوئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خالی بیٹے تھے، بیٹیاں الگ تھی، کچھ کہتے ہیں 26 اولادیں تھیں ہوئیں، اور بہت ہی خوشحالی کی، بلکہ اس سے زیادہ خوشحالی کی زندگی انہوں نے گزاری جو پچھلے 80 سال میں گزاری تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے صبر کا امتحان، گزرنے کے بعد صبر کا پھل تھا۔ اللہ نے ہمیشہ ہم لوگوں کو یہی کہا ہے کہ کسی بھی مشکل میں شکر اللہ، صبر کرو، اللہ توکل رہتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو اس سے زیادہ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے دے رہا تھا۔ تو الحمدللہ اور شکر اللہ کے الفاظ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اس طرح کہا یہ جاتا ہے کہ 140 سال کی عمر پائی حضرت ایوب علیہ السلام نے، اور اپنی 4 پشتوں کو زندگی میں دیکھا اور اپنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔